मोहब्बत दिल का दरीचा। रिदा फातिमा के कलम से माखूज एक ऐसी दास्तान जो दिल को लरसा देने वाली है। ये मोहब्बत इश्क की दास्तान है जो दिलों में छुपी बैठी है। जो वजूद एक दूसरे से अलग तो है, लेकिन उनके दिल, उनकी रूहें आज भी एक साथ हैं। जो एक तख्त पर बैठा हुआ बादशाह है तो दूसरी कनीज है, लेकिन झुकना और झुकाना दोनों नहीं चाहते। वक्त के दरिया में बहकर अपने इस इश्क की दास्तान को वो रकम करते चले जा रहे हैं, क्योंकि वक्त ने उन्हें इकट्ठा नहीं रखा, जुदा कर दिया। और इस जुदाई में कैसा दर्द, कैसी चुभन है, ये बस इन इश्क वालों को ही पता है। छनक छनक छन छन, छनक छनक छन। हर तरफ घुंघरू की छनकार थी। बरकी कुमकुमों से सजी गली और फूलों की लड़ियां जा बजा लटकी हुई थी। दूर दूर तक बजती फसलों की आवाज। हर तरफ कोई ना कोई चला आ रहा है या चला जा रहा है। अचानक एक आवाज उभरी, अरे भाई, कोई नूर महल को खबर करो, पीरजादा अहमर एहरार शाह की पालकी इस तरफ आई जा रही है। ऊंची सी आवाज गली में गूंजी, चमन भाई, अरे सुनती हो, पीरजादा अहमर कोठे तक आ रहे हैं। पान की गलोरी मुंह में रखे गुलफरोश बाबर की आवाज गूंजी। इसकी ये बात नूर महल के दर दीवार को हिला गई थी। चमन बाई, जो अपने कमरे की दहलीज पार करने के इरादे से कदम उठा रही थी, एकदम जम गई थी। पीरजादा अहमर एहरार शाह। हैरत अपने जोबन पर थी और सदमा ऐसे जैसे जोई अपना जान से प्यारा दुनिया से चला गया हो। चमन बाई का दिल चाहे जमीन फटे और वो इसमें समा जाए, मगर वो इम्तिहान ही क्या जो होने से पहले टल जाए। फलक भाई, फलक भाई, मेहमान खाने को तैयार कीजिए और रसोई के इंतजामात देखिए। हम एहतमाम में किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना बारोब लहजा और आवाज थी कि बस इनका ये कहना था कि वहां मौजूद हर लड़की कामों में जुट गई और वो अपने कमरे के झरोके से इस शख्स की झलक ना देखने को अपने रब से दुआ मांगने लगी। मगर कुछ दुआएं कबूल जरा देर से और तरीकाकार बदल कर होती हैं। कुछ ऐसा ही चमन भाई के साथ भी होना था। नूर महल के दरवाजे पर पालकी रुकी। सफेद कर्फ लगा सूट, हाथ में तस्बीह, बाल भी किसी हद तक सफेद थे, मगर चेहरे का गरूर और संजीदगी इस हद तक थी कि जिसकी तरफ नजर उठा ली उसकी नजरें खुद ब खुद गड़ जाती थी जमीन पर। उसने अपने ड्राइवर को इशारा किया और खुद नूर महल में धीमी सी चाल चलता दाखिल हो गया। चमन बाई, जो झरोके से उसे ही देख रही थी, माजी का उड़न खटोला माँ की तरह गोद बनाए आया और अपने अपने साथ ले गया। जिंदगी छोटी सी है और मैं इसे, चमन भाई, पीर साहबजादा आपको याद कर रहे हैं। लोग बहुत जालिम होते हैं, यादों की किरचियां चुभ रही होती हैं और ये अपने काम निकलवाने आ जाते हैं। हम आते हैं, उन्होंने मजबूत आवाज में कहा। कुछ देर के बाद चमन भाई कमरे में दाखिल हुई। बशाशत और खूबसूरती से भरा हुआ चेहरा, यकीनन वो अपनी जवानी में खूबसूरती की इंतहा पर रही होगी, तभी ढलती उम्र ने इनके चेहरे की चमक पे कोई खास फर्क नहीं डाला था। आदाब अर्ज करती हूँ, आपकी खिदमत में पीरजादा साहब। कहिए, कैसे आना हुआ? वो सर झुकाकर हाथ माथे तक ले जाकर बोली। चूड़ियों की खनक ने खामोश कमरे में शोर बर्पा कर दिया। अहमद ने अपने हाथ में पकड़ी तस्बीर रोक दी। हम अपने शौक से नहीं आए, वो सख्त लहजे में बोले। इस बात से जितनी वाकफियत मेरी है, यकीन कीजिए, इतनी आपकी खुद की नहीं है। वो तहम्मुल से बोली। देखिए चमन,
ہم یہاں ایک مسئلہ لے کر آئے ہیں۔ اب کی لگا کہ وہ بھی بس ہیں۔ فرمائیے، ہم ہمتن کوش ہیں کہ آخر ایسا کون سا مسئلہ ہے کہ آپ کو یہاں ہی آنا پڑا؟ ان کے لہجے میں طنز بھی تھا اور حیرت بھی۔ پیرزادہ ذات احرار شاہ ہے میرا مسئلہ، احمد نے بے بسی سے کہا۔ وہ شاید آج ہی بے بس تھے۔ چمن بھائی کے حلق میں کانٹا ابھرا۔ کون سعد احرار شاہ؟ وہ ایک لمحے میں ہر چیز سے بے نیاز نظر آئے، مگر ان کا چہرہ اور آنکھیں زیادہ ہی سچی تھیں۔ ان کا اضطراب وہ نہ چھپا سکی۔ چمن، آپ جانتی ہیں ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ قدرے سخت لہجے میں بولے۔ معاف کیجیے گا، میں واقف نہیں ہوں، اور اب اگر آپ پر گراں نہ گزرے تو ہم کم سے جانا چاہتے ہیں۔ اجازت؟ وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولی۔ چمن، کیسے کہوں اسے کہ مت لے نام میرا؟ اس کی آواز مجھے پتھرا کر دے دیتی ہے۔ زمانے بھر سے بیگانہ نہ کر کے بھی وہ پکارے تو لمحوں میں مجھے اپنے نام کر لیتی ہے۔ کہیے، جی کھڑا کر کے بولی۔ ہم آپ کے شوہر ہیں، آج بھی آپ پر حق رکھتے ہیں، آواز اونچی نہیں کر سکتے یہاں آپ کی بہت عزت ہے۔ وہ اسے شاید کچھ یاد کروا رہے تھے، مگر تلخ یافتیں بکھرے شیشوں کی طرح ہوتی ہیں، انسان کو ان پہ ننگے پاؤں ہی چلنا ہوتا ہے۔ پیرزادہ صاحب، آپ راستہ بھول گئے ہیں، عزت جیسی انمول چیز اس گلی کی دھول کے جیسی ہے۔ چاہو تو گھنگرو کی چھنکار میں اڑا دو، چاہو تو ایک دام میں۔ اور جہاں تک رہی بات بیوی ہونے کی، تو ہم آپ کی بیوی ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، کیونکہ ہم ایک پیرزادے کی بیوی ہو کر بھی اس کوٹھے میں پچھلے 17 سالوں سے اپنی قیمت لگا رہے ہیں۔ اب کہ وہ بھرپور طنز سے بولی، شاید اپنی تکلیف کم کرنے کے لیے۔ چمن، وہ دھاڑ کر بولے، آپ کو شرم نہیں آ رہی ہمارا نام پکارتے ہو، اور وہ بھی اتنی اونچی آواز میں؟ ہمارے خیال میں سے آپ جائیے، ورنہ کچھ برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے، اور میری تہذیب مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں اپنے سرتاج سے گستاخی کروں۔ چمن بھائی نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ ہم شرمندہ ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ مان جائے۔ یقین کیجیے ہم بھی شرمندہ ہیں، اور آئندہ آئیے گا تو مجرے کے ٹائم پہ آئے گا، ورنہ میرے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ ان کا لہجہ عام تھا، مگر احمد پر کوڑے بن کر برس رہا تھا۔ وہ جانے لگے، پھر رکے، مڑے۔ سعد اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہے، اس کو ملوا دیجیے گا، ورنہ وہ پاگل ہو جائے گا۔ سمجھیے ایک مجبور باپ کی جھولی پھیلا کر آیا ہے آپ کے سامنے، اس کی درخواست مان لیجیے۔ یہ بات کر کے احمد نے ماں کا چھلکتا کلیجہ چیر کر رکھ دیا تھا، مگر وہ مضبوط تھی، ایسے کیسے ٹوٹتی؟ ہم سوچ کر جواب دیں گے، تحمل سے بولی۔ احمد خالی ہاتھ واپس چلا گیا، اور چمن بھائی وہیں گر گئی۔ ساتھ میرا بیٹا ساتھ، میرا لاڈلا ساتھ۔ وہ وہیں رو دی، گویا چپ نہیں کریں گی۔ زندگی عجیب شے ہے، کبھی ایک رنگ تو کبھی دوسرا رنگ دکھاتی ہے۔ وہ تو خاموشی سے سب کچھ بھلا کر آگے جانا چاہتی ہے، مگر یہ دنیا گول ہے، گھما پھرا کر انسان کو وہیں لے آتی ہے جہاں سے وہ شروع کرتا ہے۔ زیادہ احرار ان کی زندگی کا سچ ہے، جسے وہ منہ نہیں موڑ سکتی تھی۔ قوالی کی گونج سے درگاہ گونج رہی تھی۔ لال سرخ جوڑے میں وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی، اس کا ہر قدم دھوپ کو شرما جانے پر مجبور کرتا۔ دودھ سے سفید رنگت، لال گلاب سے کھلتے گال،
اور سبز رنگ کی آنکھیں وہ حسن کا مجسمہ تھی، بلکہ شاید حسن اس کا ہی مجسمہ تھا۔ چھمو، آپ یہیں ٹھہریے، ہم ہو کر آتے ہیں۔ وہ اندر کی جانب بڑھتے ہوئے سامنے سے آتے نفوس سے ٹکرا گئی۔ سامنے والے نے اسے تھام لیا تھا۔ اس نے ڈر کر آنکھیں بند کر لی اور پھر ایک دم آنکھیں کھولی تھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، جو اس کے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ سنبھل کر کھڑی ہوئی۔ سامنے والا وجاہت اور خوبصورتی میں اس کا ہم پلہ تھا۔ کمال کی وجاہت۔ چہرے پر داڑھی نے اس کے روب اور دبدبے کو اور بڑھا دیا تھا۔ اس کی گرے سے رنگ کی آنکھوں میں عجیب سا سحر تھا۔ وہ ایک لمحہ سب کچھ لے گیا سرفشاں سے۔ ہم معذرت چاہتے ہیں۔ رکیے۔ جی۔ آپ بہت خوبصورت ہیں۔ اپنے آپ کو چھپا کر رکھیے گا۔ اتنا انمول موتی سیپ میں بند رہے تو ہی بہتر ہے، ورنہ اس کی چمک سے دنیا بھی ماند پڑ سکتی ہے۔ ہمیں چلنا ہوگا۔ ضرور، بس نام جاننا چاہتا ہوں آپ کا۔ سرفشاں، خاکسار کو ذات احرار کہتے ہیں۔ ایک لمحہ لگا تھا مگر سب ترم برم ہو گیا تھا۔ سب کچھ بدل گیا۔ اصل میں بدلنے کو چاہیے ہی ایک لمحہ ہوتا ہے۔ صدیاں تو صرف اس لمحے کے انتظار میں نکلتی ہیں۔ خود کو سنبھال کر چمن بھائی ایک بار پھر سے پورے روب اور دبدبے کے ساتھ کوٹھے پر موجود لڑکیوں کو حکم دے رہی تھی۔ فلک، زرفشاں کہاں ہے؟ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا۔ اجی وہ تو سویرے سویرے چھموں کو لے کر درگاہ چلی گئی۔ میں نے بہت ہی روکا پر نہ جی، ہوا کے گھوڑے پر سوار ہوتی ہیں، اتنی جلدی کہاں ہاتھ آتی ہیں؟ وہ اپنی ہی دھن میں بولی گئی۔ اچھا، وہ آئے تو کہیے گا کہ ہم نے یاد کیا ہے، وہ کہہ کر پلٹ گئی تھی۔ جی۔ وہ پھر سے پھولوں کو سجانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ نہ کرو نہ میرے کو تو جانے دو۔ چھموں کی آواز پہ فلک نے کام چھوڑا اور دروازے تک گئی، جہاں زرفشا چھموں کو کھینچنے میں مصروف تھی۔ چھموں، امو جان کے لیے ہم پر خفا ہوں گی؟ وہ معصومیت سے بولی۔ تو تارے کو کس نے کہا تھا کہ ان کو بتائے تو بغیر جاؤ؟ تارے کو تو وہ کچھ نہ آکھے، میری چمڑی ہاتھ میں پکڑا دے۔ وہ رو دینے والے انداز میں بولا۔ تو آپ نہیں چل رہی؟ وہ دھمکیاں میں اس لہجے میں بولی۔ ہم کو تارے کے علاوہ کوئی کام ہے؟ نہیں نا، تو تم بھی ہمارے لیے اتنا کر دو۔ وہ اس کی دھمکی میں نہیں آئی تھی۔ ٹھیک ہے، مت آئیے، وہ غصے سے پیر پٹکتی بولی۔ اچھا رکو، مارے واسطے ہم بھی آتا ہے۔ بلاخر چھمو نے ہار مانی۔ دوسری طرف فلک یہ سب کو خوب خوش ہو رہی تھی۔ امو جان، امو جان، وہ سارے کمرے میں تلاش کرتی ہوئی بولی۔ زرفشاں، چمن جی اپنے آنگن میں ہیں۔ کتاب ہاتھ میں لیے چڑھتی ہوئی نگین بولے۔ شکریہ۔ وہ چہکتی ہوئی چھمو کے ساتھ جا پہنچی۔ کدھر گئے تھے آپ دونوں؟ روبدار آواز نے ان کے قدم جکڑ لیے تھے۔ امو، ہم درگاہ تک گئے تھے، سرفشاں بولی۔ کس کی اجازت سے؟ انداز عام تھا، مگر چھمو کی ٹھانگیں کانپنے لگی۔ ہمارے کو معاف کر دے، ہم نے ان کو بہت سمجھایا پر یہ ہمارا بات نہیں سمجھتی۔ وہ بے بسی سے بولا۔ کیوں سرفشاں، کیا کہہ رہی ہے یہ چھمو؟ انہوں نے ابرو اچکا کر اس کی طرف دیکھا، جو چھمو آنکھوں ہی آنکھوں میں ذلیل کر رہی تھی۔ ہم یہ تو ہے وہی ہم کو سلام کو لے گئے تھے۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالتی بولی۔ جائیے چھمو۔ چمن بھائی نے اسے کہا تو وہ گدھے سے سر کے سین کی طرح غائب ہو گیا۔ یہاں آئیے، ہماری گود میں۔ وہ چلتی ہوئی آئی اور ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی طرف نگاہ نہ اٹھائے اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیں۔ وہ اسے سہلاتے ہوئے بولی۔ لیکن اور لڑکیاں بھی تو ہیں، تو پھر یہ ساری پابندیاں میرے لیے ہی کیوں؟ وہ لاڈ سے بولی۔
کیونکہ پابندیاں صرف انمول چیزوں پر لگائی جاتی ہیں اور میری ضرورتیں تو بہت انمول ہے۔ وہ اسے پچکارتے ہوئے بولی، جی امو جی، بالکل، یہ تو سچ کہا آپ نے۔ وہ ذرا سا مسکرا کر بولی۔ یہ کہہ کر اس نے سر گود سے اٹھایا اور ایک طرف کو چل دی۔ چمن بائی جان گئی تھی کہ کچھ ایسا تو ہے جو وہ چھپا رہی ہے اور کسی کو بتانا نہیں چاہ رہی۔ اتنے عرصے سے لڑکیوں کے ساتھ تھی، اتنا تو وہ ایک آنکھ سے بتا سکتی تھی۔ اور یہ سب انہوں نے چھمن سے پوچھنے کا ارادہ کر کے اسے بلایا۔ احمد صاحب حویلی میں داخل ہوئے تو حویلی میں غیر معمولی سے سناٹا تھا۔ ملازموں کے علاوہ گھر کا کوئی فرد بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ان کا چھوٹا بیٹا زار ڈائننگ ہال کی طرف آتا نظر آیا تو انہوں نے اس سے پوچھا، بیٹا زاد کہاں ہے؟ وہ ایک لمحے کو رکا اور پھر کہنے لگا، زاد بھائی تو صبح ہی درگاہ چلے گئے تھے، کہہ رہے تھے کہ انہیں کسی سے کوئی کام ہے۔ میں نے روکا بھی پوچھا بھی مگر انہوں نے بات ہی نہیں کی۔ وہ اپنے تئیں بتاتا ہوا ڈائننگ ٹیبل پر جا بیٹھا۔ اتنی صبح صبح؟ اچھا، ہوگا کوئی کام؟ یہ کہہ کر وہ بھی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ لگتا ہے بھائی آ گئے۔ زاد اندر داخل ہوا۔ اس کی خوبصورتی اور بشاشت نے احرار کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ زاد، تم صبح صبح کیوں چلے گئے تھے؟ انہوں نے بریڈ پہ جیم لگاتے ہوئے بولے۔ منت کا دھاگا باندھنے گیا تھا، وہ عام سے لہجے میں بولا۔ منت؟ خیریت؟ تمہیں منت مانگنے کی کیوں ضرورت پڑ گئی؟ وہ حیرت سے بولے۔ میں نے سوچا کہ اتنے لوگوں کی مراد منت کے دھاگے کو باندھنے سے پوری ہو جاتی ہے، کیا پتہ میری بھی ماں مجھے اس دھاگے کو باندھنے سے واپس مل جائے جسے آپ نے کھو دیا ہے۔ وہ طنز سے بولا۔ زاد، میں آج تمہاری ماں سے ملا تھا، اس کو بتایا کہ تم اس سے ملنا چاہتے ہو۔ وہ سانس روک کر بولے، اور انہوں نے انکار کر دیا۔ آپ نے برا بھی تو بہت کیا نا میری ماں کے ساتھ۔ وہ غصے میں تھا مگر قابو کیے بولا، ساتھ میری مجبوری تھی۔ وہ بھی غصے میں تھے۔ محبت میں مجبوریاں نہیں ہوتی بابا جان، بس وفا ہوتی ہے یا بے وفائی، اور آپ کی محبت میں بے وفائی تھی۔ وہ پلیٹ دور کرتا اٹھ گیا۔ تو وفا کن کے پاس ہوتی ہے؟ وہ سادہ سا سوال کر گئے۔ جو آب وفا سے واقف ہوں جانتے ہیں آب وفا کیا ہوتی ہے۔ وفا خون میں شامل ہوتی ہے ورنہ کہیں نہیں ملتی، اور خون بھی ان کا آب وفا بنتا ہے جو صدیوں تک وفا کو عبادت کی طرح سمجھتے ہیں۔ وہ احرار شاہ کے جیسا تھا۔ احمد کو اپنے بابا کی یاد آ گئی تھی۔ اس نے سوچنے کا وقت مانگا ہے۔ وہ تھم کر بولے، چلے دیکھتے ہیں۔ وہ کہہ کر پلٹ گیا جبکہ زار کھانا کھاتا رہا۔ اس کے لیے یہ عام سی بات تھی۔ وہ اور زاد دونوں ستیلے بھائی تھے مگر پیار دونوں میں سگوں سے بڑھ کر تھا۔ ہر خاص شخص کی زندگی میں ایک عام لمحہ آتا ہے، اسے پانے والے بہت کچھ پا لیتے ہیں اور کھونے والے بہت کچھ گنوا دیتے ہیں۔ تو میری زندگی کا وہ خاص لمحہ ہو جو مجھے رواں رواں خاص کر گیا، اور اس کا ایک جھوٹ میری زندگی کے 17 سال مجھ سے لے گیا۔ تو آپ نے اس پر اعتبار کیوں کیا؟ بس آج تک اس ایک سوال کا جواب ہی تو میرے دل نے مجھے نہیں دیا۔ وہ دور تک جلتی بتیوں کو تکتی اس سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے تو آج بھی حیرت ہوتی ہے۔ چھمو نے ہاتھ جھاڑ کر کہا، تم تو میری رازداں ہو حویلی سے لے کر کوٹھے تک کی۔ وہ اس کی طرف مڑی۔ بڑی بی بی، آپ کی خاطر میں نے یہ سب تو کیا اور بہت کچھ کر سکتی تھی، وقت نے موقع ہی نہیں دیا۔ وہ مسلسل کچھ چھاڑ رہی تھی، اس کا لہجہ ہی اکثر بدل گیا تھا۔ چھمو، آج درگاہ میں سرفشا کسی سے ملی ہے؟ وہ استفسار کرنے لگی۔ میں تو درگاہ سے باہر تھی، اللہ جانے، وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ پھر بھی کچھ تو یاد ہوگا؟ وہ کرید رہی تھی۔ نہیں، ان سے تو میرا نہیں خیال کوئی ملا ہے، پر آج میں نے زاد بیٹے کو دیکھا تھا۔ اس نے یاد کرتے ہوئے کہا، سونے رب دسو بڑا ہی پیارا بچہ ہو گیا ہے، کڑیل جوان، کیا قد کاٹ، کیا شخصیت لگاتا ہے، پیر احرار کی جوانی ہو جیسے۔ وہ بتاتے ہوئے ستائش سے بولی، صبح اس کا باپ آیا تھا کوٹھے پر،
وہ اس پر انکشاف کر رہی تھی۔ سونے رب کی بندی میں بڑے پیرزادہ صاحب وہ کیوں آئے تھے؟ وہ حیران تھی۔ مجھے قائل کرنے کے لیے کہ ذات سے مل لو۔ وہ نظریں چھپا گئی۔ تو مل لو، وہ درگاہ آتا ہے نا روز۔ وہ ایک دم راستہ بتانے لگی تھی۔ پر اگر ایک بار میں نے اسے دیکھ لیا تو ٹوٹ جاؤں گی، اور میں ارار شاہ کے خاندان کے سامنے ٹوٹنا نہیں چاہتی۔ وہ چہرہ جھکا گئی۔ بس کرنا بڑی بی بی، ذات بابا کا کیا قصور؟ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی، میں نے اس شرط پر حویلی کو چھوڑا تھا کہ کبھی ذات کی شکل نہیں دیکھوں گی۔ پر اب تو جی بڑے پیرزاد صاحب وہ خود آ گئے ہیں۔ وہ قائل کر لینا چاہتی تھی۔ یہی تو سارا مسئلہ ہے۔ اگر وہ آ سکتے ہیں تو آیا نہ ارار کیوں نہیں؟ وہ ڈر گئی تھی، اور یہ بات شمع کو بھی ڈرا گئی تھی۔